नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, राइज ऑफ द स्टार्स ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। और मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा। सो लिसनर्स, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगानी में। और मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को 2026 के तीसरे दिन में बहुत बहुत खुश आमदीद। आई होप कि पिछले जो 2 दिन हैं वो आपके बहुत अच्छे गुजरे होंगे। नई सुबह वेब रेडियो पर भी आप तमाम लोगों के लिए न्यू ईयर ट्रांसमिशन भी की गई थी, लाइव ट्रांसमिशन थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन को भी इंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ अब हम लोग 2026 में आ चुके हैं और हमने बिल्कुल जो प्लान्स अपने सोचे हैं और जो हम करने वाले हैं, जो हमारे गोल्स हैं इस साल के, वो भी हम ज़रूर करेंगे। और बहुत अच्छे से इस साल का हमारा आगाज़ हुआ है और उम्मीद भी यही करेंगे कि जिस तरह हमारा ये पिछला साल गुजरा है, जो गलतियां हम लोगों ने पिछले साल की हैं वो इस साल नहीं दोहराएंगे और इस साल कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे जो कि हम पिछले साल ना कर सके। सो लिसनर्स, आप लोग भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? 2 तरीके हैं। वैसे साल तो नया आ गया है, लेकिन जो रिवायत चलती भी आ रही होती है राब्ता करने की, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उसमें हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है तब्दीली ज़रूरी होती है, लेकिन ये है कि उन तरीकों को हम छोड़ नहीं सकते। सो आप लोग हमसे 2 तरीकों से राब्ता कर सकते हैं। एक तो है फेसबुक, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कहाँ से हैं और क्या आप लोगों का कमेंट है आप लोग भेज सकते हैं www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पेज है। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 033086000072। इस पर आप चाहें तो अपना वॉइस मैसेज या अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, जिसे हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके लिए भी तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है या बताना है, और उसके बाद आप किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, और फिर क्या आपका पैगाम है, और उसे इस नंबर पे सेंड कर देना है। वेल लिसनर्स, इस शो में मैं अकेले नहीं होती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकेले मैं इतना सारा नहीं बोल पाती हूँ। मेरे साथ होती हैं मायरा आरिफ। हर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ कोई ना कोई आरजे जुड़ा होता है। सो मायरा आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, पिछले 3 एपिसोड्स की तरह। तो अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? और आपको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम अक्सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी न्यू ईयर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का भी न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने न्यू ईयर का आगाज़ किया होगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिस तरह से आपने कहा कि प्रीवियस ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे साल में हमारे साथ अच्छी नहीं हुई होती गुजरे हुए साल में, तो हमने कोशिश करनी है कि इस दफ़ा अपने टारगेट सेट करें, जो चीज़ें हमसे मिस हो गई उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। सो बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि नेक्स्ट ईयर में हम उनको रिपीट ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स ने भी अपने कुछ ना कुछ टारगेट सेट किए होंगे। और अक्सर आपने न्यू ईयर के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं अपने? अच्छा मायरा, जहाँ तक बात की जाए कि मैंने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया है, क्या गोल्स हैं मेरे, तो अभी तो साल का आगाज़ है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस साल, वैसे होता ये है कि जो मैं सोचती हूँ ना वो होता नहीं है, और जो मैं नहीं सोचती वो हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सर्टेनली जो प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। वैसे मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं, जैसे कुछ नए कोर्सेज करने के लिए मैंने सोचा है, और इसके अलावा अपनी जो स्टडी है अगर मौका मिल सका तो उसको कंटिन्यू करूँगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा है कि क्यों ना अपने लिए टाइम निकाला जाए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोचा है इस 2026 के लिए? बिल्कुल अक्सा, मैंने भी कुछ ऐसी ही चीज़ें सोची हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है। बहुत हमने अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लिया दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होके। तो मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश है कि मैं एक तो थोड़ा सा रिलीजियसली अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूं, और रमज़ान आ रहा है तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जितने भी हमारे फ़राइज़ हैं उनको पूरे तरीके से सरअंजाम दूं। और बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जो मैंने सेट किए हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकें। बिल्कुल। तो अक्सर क्यों ना हम अपने शो का आगाज़ अपने एक खूबसूरत से सॉन्ग के साथ स्टार्ट करें, और फिर हम अपने लिसनर्स को बताएं कि हम आज किस
ایکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل ہم سانگ کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ آپ نے جیسے رمضان کی بات کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا آج کل کے وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے. تو آج جس ایکٹر کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں مائرہ بتائیں گی، اور ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ اتنے پاپولر ایکٹر ہیں کہ وہ پاکستان کے سٹار ہیں، آپ ان کو لیجنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور انہوں نے، میں اتنا بتا دوں کہ میرے پاس تم ہو میں بھی کام کیا ہے، آلدو کہ انہوں نے ایک نیگیٹو رول پلے کیا تھا. اب تو آپ لوگوں کو لسنرز اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اگر ابھی بھی نہیں ہوا لسنرز تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. شاید مجھے لگتا ہے کہ میڈیا انڈسٹری کو نہیں جانتے جاننا چاہیے آپ لوگوں کو. تو مائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گی وہ کہ آج ہم کن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. جی اکثر بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جس طرح سے کہ ابھی مینشن کر دیا کہ میرے پاس تم ہو ڈرامہ میں انہوں نے کام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایز اے ولن کام کیا ہے میرے پاس تم ہو ڈرامہ میں، تو اس سے بھی ہمارے لسنرز گیس کر سکتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سعید کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ایز اے ہیرو تھے اس ڈرامہ میں. تو بالکل ہم بات کر رہے ہیں آپ کے فیوریٹ ایکٹر مسٹر عدنان صدیقی کی، جو کہ میرے بھی بہت فیوریٹ ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. پاکستان انڈسٹری میں بھی انہوں نے کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انڈیا میں بھی 1-2 فلمز میں کام کیا. پھر انٹرنیشنلی بھی عدنان صدیقی نے 1-2 موویز جو ہیں ان میں کام کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو اکثر کیا کہتی ہیں، میں ان کی تھوڑی سی انفارمیشن اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں کہ عدنان صدیقی جو ہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایج کیا ہے. لسنرز کو یہ جاننے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو ان کا فیوریٹ ایکٹر ہے اس کی ابھی کرنٹلی کیا ایج ہے، کس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کس طرح سے کیا. جی تو بالکل ہم عدنان صدیقی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر عدنان صدیقی کو ہم دیکھیں کہ عدنان صدیقی جو ہیں وہ پاکستان کے ان ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں جو سیریس، میچور اور پاورفل رولز کے لیے مشہور ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو میں ان کا ایک بڑا اچھا کردار تھا. انہوں نے ایز اے ولن اپنے آپ کو وہاں پہ شو پہ پیش کیا. پھر بھی جو ویورز ہیں ان کو عدنان صدیقی کی ایکٹنگ بہت پسند آئی، اور ان کو اس کردار میں دیکھ کے جو ہمارے ویورز تھے وہ بہت ہی خوش تھے، ان کو بہت اچھا رسپانس ملا. اگر ہم عدنان صدیقی کی ڈیٹ آف برتھ کی بات کریں تو عدنان صدیقی 23 اکتوبر 1969 کو پیدا ہوئے. عدنان صدیقی کے بچپن اور ابتدائی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کا زیادہ تر بچپن جو ہے وہ کراچی میں گزرا. اپنے گھر میں عدنان صدیقی 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اور ان کے والد کا تعلق انڈیا کے شہر اتر پردیش سے تھا، جو کہ 1947 کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے. عدنان صدیقی نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے حاصل کی. اور اگر ہم ان کی فیملی لائف کی بات کریں تو عدنان صدیقی کی بیوی کا نام جو ہے، ان کی جو وائف ہیں ان کا نام پلوشہ صدیقی ہے، جن کے ساتھ انہوں نے 1999 میں شادی کی. اور ان کے اس میں سے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے. بیٹیوں کے نام جو ہے وہ مریم اور دنیا ہیں، اور بیٹے کا نام زید ہے. عدنان صدیقی کرنٹلی جو ہے وہ کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. اگر ہم ان کے ایکٹنگ کریئر کی بات کریں تو عدنان صدیقی نے اپنے کریئر کا جو آغاز ہے نا وہ ماڈلنگ سے کیا تھا، یعنی کہ وہ ایز اے ماڈل ٹی وی پر اپیئر ہوئے، اور پھر اس کے بعد 1994 میں پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ عروسہ میں انہوں نے فرسٹ ٹائم رول پلے کیا، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، اور یہ ان کا پہلا ڈرامہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان کے مشہور ڈراماز اگر ہم دیکھیں کہ کن کن ڈراماز میں عدنان صدیقی ابھی تک اپیئر ہو چکے ہیں، تو کچھ جو مشہور ڈراماز ہیں وہ یہ ہیں. اڑان میں کام کیا عدنان صدیقی نے. میری ادھوری محبت بھی ان کا ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے، جن میں ان کے ساتھ ہمایوں سعید جو تھے وہ بھی اس ڈرامہ میں موجود تھے. صنف آہن میں عدنان صدیقی نے کام کیا. سمی ڈرامہ تھا ان کا. آہستہ آہستہ، کرب جس کا ابھی ہم نے آپ کو OST بھی سنایا، اور پھر ان کا ڈرامہ دام تھا جس میں عدنان صدیقی میں نظر آئے. خدا دیکھ رہا ہے ڈرامہ میں بھی عدنان صدیقی نے کام کیا. لاج ڈرامہ بھی ان کا بہت اچھا ڈرامہ تھا. میری سہیلی میری بھابھی یہ بھی ایک عدنان صدیقی کا ڈرامہ ہے جس میں انہوں نے کام کیا. ابن حبیب کے نام سے ڈرامہ تھا ان کا. ستم وصل، کس دن میرا بیاہ ہوئے گا، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے جس میں عدنان صدیقی میں نظر آئے. محبت روٹ چاہے تو، بارش میں دیوار، رہائی، دو راہا، بے نام، ہم تم، دل مضطر، یہ تمام جو تھے ان کے ڈراماز تھے.
ان کے بہت سارے ڈراماز ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو بہت اچھے اور بہت مشہور ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بریف کیا۔ اگر ہم بات کریں کہ عدنان صدیقی نے ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا، اور ٹیلی فلمز میں جو ان کی مشہور کچھ فلمز ہیں اس میں وقت نے کیا کیا ستم، ایک تمنا لا حاصل سی، یہ 2 ٹیلی فلمز ان کی مشہور ٹیلی فلمز ہیں۔ اگر ہم موویز میں دیکھیں تو عدنان صدیقی موویز میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں ایز اے ہیرو۔ انہوں نے پاکستانی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل موویز میں بھی کام کیا ہے، جس میں A Mighty Heart کے نام سے ایک فلم تھی جس میں اینجلینا جولی کے ساتھ عدنان صدیقی ہمیں نظر آئے۔ 2007 میں یہ فلم جو ہے وہ آئی تھی۔ جلغار جو ہے پاکستانی فلم ہے جس میں عدنان صدیقی نے کام کیا۔ موم 2022 میں ایک مووی تھی جس میں عدنان صدیقی ہمیں سری دیوی کے ساتھ نظر آئے تھے اس مووی میں۔ دم مست دم، یہ بھی عدنان صدیقی کی ایک فلم ہے، اور اس فلم کو عدنان صدیقی نے نہ صرف اس میں کام کیا بلکہ اس کے پروڈیوسر بھی عدنان صدیقی ہی تھے۔ عدنان صدیقی کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس کے ذریعے وہ کافی سارے ڈراماز کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے سیریل پروڈکشنز۔ ان کے پروڈکشن ہاؤس سے ہمیں گھوگی ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا، اور دم مست دم جو مووی میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو بھی عدنان صدیقی کے پروڈکشن ہاؤس نے ہی پروڈیوس کیا تھا۔ ایوارڈز اور نامینیشنز کی اگر ہم بات کریں تو عدنان صدیقی کو بہت سارے ایوارڈ نامینیٹ ہوئے، جس میں ہمارے پاس پاکستان میڈیا ایوارڈ میں بیسٹ ایکٹر سپورٹنگ ایکٹر کا انہیں ایوارڈ ملا، اور ہم ایوارڈز میں بھی انہیں کافی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں۔ لکس اسٹائل ایوارڈز کے بہت سارے ایوارڈز عدنان صدیقی جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ تو یہ تمام ان کی ایوارڈز تھے، اور کس طرح سے عدنان صدیقی نے کون کون سے ڈراماز کیے اور موویز بھی ہمیں نظر آئی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا کہ عدنان صدیقی نے انٹرنیشنلی بھی خود کو منوایا ہے، اور انہوں نے ایک ہی باؤنڈری اپنے لیے سیٹ نہیں کر لی کہ میں صرف پاکستان میں ہی کام کروں گا، کیونکہ جو آپ کا آرٹ ہے نا وہ آپ کا آرٹ ہے، آپ ملک سے باہر بھی آپ ضرور اس کے لیے کوشش کریں، اور اگر آپ کے ٹیلنٹ کو کہیں اور سراہا جاتا ہے تو آپ ضرور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور باہر جا کر بھی کام کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اکثر آپ کو کیسی لگی انفارمیشن عدنان صدیقی کے بارے میں؟ مجھے بہت اچھی لگی۔ ہر ایکٹر کی انفارمیشن جب بھی سننے کو ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے، اور سب سے اچھی اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی کریئر کا آغاز کیا ہے وہ ماڈلنگ سے کیا ہے۔ تو ہم جب بھی ایکٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو ہماری فیمیل ایکٹرز ہوتی ہیں، تو ان کا جو کریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ سب سے پہلے ماڈلنگ کے لیے آتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ڈراماز میں لیا جاتا ہے یا کسی مووی فلم میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کا وائس اوور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فوٹو شوٹ ہوتا ہے، پھر وہ ایکٹنگ کی طرف آتی ہیں اگر ان کا شوق ہوتا ہے، لیکن سٹارٹ ان کا ماڈلنگ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر عدنان صدیقی چونکہ ایک میل ہیں اور ان کا جو کریئر کا سٹارٹ ہے وہ ماڈلنگ سے ہوا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس انفارمیشن کے تحت۔ سو لسنرز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگوں کو بتانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس فیلڈ میں اگر آگے آنا ہو، ایکٹنگ کی فیلڈ میں، پتہ ہے صرف ایکٹنگ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح ان ایکٹرز نے اپنے جو کریئر کا آغاز ہے وہ ڈائریکٹ ایکٹنگ سے نہیں کیا ہے، اس فیلڈ کے اندر بھی بہت ساری اور فیلڈز نکلتی ہیں۔ آپ وائس اوورز کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ نیوز اینکرز بن سکتے ہیں، آپ ایکٹنگ کی طرف بھی آ سکتے ہیں، آپ ڈراماز میں بھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، آپ موویز میں بھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے رول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ فیلڈز کا پتہ لگتا ہے، تو صرف ایکٹنگ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تو اب آپ کے شوق کے اوپر ہے کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ سو لسنرز، آپ لوگ اپنے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو جانیے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب جو ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ تمام لوگ سیلیبریٹیز ہیں، اور آپ بھی اپنے آپ کو جان کر کچھ کر کے ایک بہت اچھی سیلیبریٹی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم امید کریں گے کہ لسنرز آج جو آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ میں اور مائرہ آپ کے حوالے سے بات کریں، آپ کو جانیں باقی لسنرز، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میری اور مائرہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، وہی لسنرز اگر آپ لوگ چاہیں آر جے بننا، کیونکہ اس فیلڈ کا تعلق اس سے بھی ہے۔ یہ ریڈیو کی فیلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جس طرح ٹی وی کا کام ہوتا ہے اسی طریقے سے ریڈیو کا بھی کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ریڈیو کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں آر جے بننے میں، تو بھی آپ لوگ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی ڈراماز کے او ایس ٹی ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور آپ اکثر سن بھی رہی ہوتی ہیں۔ صرف او ایس ٹی اچھے نہیں ہوتے، جو ڈرامے ہوتے ہیں وہی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جو ان کے نام ہوتے ہیں
زبردست نام ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نام ہمیں سننے کو ملا ہے میری ادھوری محبت۔ اور پاکستانی ڈراموں میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں جو ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں ان پر ہی وہ ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میں پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہوں کہ ان میں سے مجھے کوئی نہ کوئی میسج ملتا ہے۔ جیسے کہ یہ میری ادھوری محبت، اس میں بھی ایک میسج ہے کہ دیکھیں اس ڈرامے کے اندر بھی یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں محبت دکھائی گئی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ جب سے محبت کی جاتی ہے نا تو اس کے لیے آپ پوزیسو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر کنٹرول کرنا، آپ کی جو محبت ہے اس کا کہیں آنا جانا، کہیں پر انوالومنٹ اچھی نہیں لگتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ ضدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑ جائے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اسے کس چیز سے روک رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا یا آپ ضد پر آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے غلط فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کے جو رشتے ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کی بھی کچھ یہی کہانی ہے کہ اس میں بھی دو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، جس میں عدنان صدیقی جو ہیرو ہوتے ہیں ان کا نام سعد ہوتا ہے، تو وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، لڑکی بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن جو یہ عدنان صدیقی ہوتے ہیں، جو سعد ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خلوص بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب انسان محبت کرتا ہے تو خلوص بھی رکھتا ہے، لیکن خلوص کے ساتھ ساتھ وہ شک بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان دونوں میں دراڑ ہونا شروع ہوئی۔ شروع میں تو لڑکی کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن جب ظاہر سی بات ہے ایک چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو وہ لڑکی جب وہ ساتھ جو ہے وہ ان کو روک ٹوک کرتے تھے تو وہ لڑکی مطلب ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ جب سعد کو یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے لسنرز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، انسان اس وقت نہیں سدھرتا تو بعد میں سدھرنے کا کیا فائدہ ہوتا۔ پھر کچھ یوں ہے اس کی اینڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ ان کو محبت نہیں ملتی ہے ان کی، اور اس کے بعد وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس ڈرامے کا نام ہے میری ادھوری محبت، کیونکہ محبت نامکمل رہتی ہے، ان دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس ڈرامے کی بڑی سیڈ سی سٹوری ہے، یہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کو اگر دیکھنا چاہیں جن کو سیڈ سٹوریز پسند ہوں، تو وہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ جو اس کا نام ہے مجھے اس نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے، تبھی میں نے اس ڈرامے کو دیکھا، اور نام واقعی میں بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور آج کل اگر ہم بات کریں نا محبت کی، تو محبت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کر رہے ہو، کسی سے محبت کر رہے ہو، تو آپ اس کو روک ٹوک کرو اور اس سے کہو کہ جو میں کہوں گا یا کہوں گی آپ نے وہی کرنا ہے، بلکہ محبت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دو، ایک دوسرے کو قید نہ رکھو بلکہ سپیس دو۔ تو یہاں پر ساتھ جو ہیں انہوں نے سپیس نہیں دیا، اگر وہ سپیس دے کے چلتے، بیلنس کر کے چیزوں کو چلتے تو ان کو ان کی محبت ضرور ملتی، لیکن خیر ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، وہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کے نیکسٹ ڈرامے کی طرف، کرب۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا سٹوری ہے۔ تو کرب کا آغاز بھی کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس میں عدنان صدیقی کا جو رول ہوتا ہے وہ آیان کے نام سے ہوتا ہے، اور یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ڈرامے کا نام کرب اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب ایک بندہ ہوتا ہے اور اسے اپنی فیملی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے،
اور وہ جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں گھر میں وہ صرف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور کسی سے شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل کا حل خود تلاش کر سکے اور اپنی فیملی کو جتنا ممکن ہو خوش رکھ سکے۔ تو ان کو محبت بھی ہوتی ہے، آیان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آتی ہیں ایک فیمیل، ان کو اچھی لگتی ہیں اور وہ ان کو بہت زیادہ چاہتے بھی ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ شروع میں تو ان کی لائف بالکل اچھے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان پہ بہت زیادہ مسائل کا پریشر آ جاتا ہے اور وہ نہ کسی سے شیئر کرتے ہیں بلکہ خود جتنا ہو سکے تو وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان مسائل سے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیئر نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے ان کو کہ وہ اندر ہی اندر بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور ایموشنلی بہت زیادہ وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی ان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آیان جو ہوتے ہیں وہ ان سے نہیں کہہ پاتے ہیں کہ وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور نہ ہی وہ ان کو ان کی محبت مل پاتی ہے ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، اور نہ ہی ان کے مسائل حل ہو پاتے ہیں۔ تو اس ڈرامے میں ہمیں میسج یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ویسے تو سیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اپنے اوپر نہ تو حاوی کرنا چاہیے اور نہ ہی ایک اکیلا انسان تمام مسائل کو خود ڈیل کر سکتا ہے، اسے شیئر کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور اسے ہیلپ مانگنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان خود کو شرم میں محسوس نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی سے اپنے غم کو کئی بار چھپا لیتے ہیں لیکن درد ان کو بھی اندر سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کرب کی بات کی ہے تو کرب ایک طرح کا درد بھی ہے جو کہ مختلف مسائل کی وجہ سے انسان کو پیش ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان اندر ہی اندر ختم ہوتا رہتا ہے، ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دام ڈرامے کی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں 3-4 ڈرامے آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہیں کرب میری ادھوری محبت تو ضرور دیکھیں۔ ابھی دام کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ تو ان کے ڈرامے ویسے تو سیڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سیڈ ڈرامے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی میسج ضرور ملے گا۔ اچھا، دام سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ دام کیا ہوتا ہے ایکچولی۔ تو یہ جو سٹوری ہوتی ہے اس میں 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، فضا اور ملیحہ، دونوں آپس میں بہت اچھی دوست ہوتی ہیں۔ اچھا، جو ملیحہ ہوتی ہے یہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اور اپنے جذبات و احساسات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ایموشنلی یہ بہت زیادہ اٹیچ بھی ہو جاتی ہیں، سمپل رہتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور جو فضا ہوتی ہیں وہ بہت پریکٹیکل لڑکی ہوتی ہیں، انہیں جو ہے وہ اپنے کریئر کو لے کر اور یہ ساری چیزیں ان کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، گول اورینٹڈ ہوتی ہیں وہ اور اپنے گولز پر فوکس رکھتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ فیصل کی انٹری ہوتی ہے۔ فیصل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے اور فیصل کا جو کردار ہے وہ عدنان صدیقی نے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں اور دونوں لڑکیاں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، فضا اور ملیحہ۔ تو ملیحہ چونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں اور جو فیصل ہوتے ہیں وہ بھی ان 2 لڑکیوں سے دوستی تو کرتے ہیں، شروع میں وہ بہت زیادہ فرینک رہتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتا کہ وہ فضا کو چوز کریں یا ملیحہ کو چوز کریں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ بھی ہے کہ اس میں سوسائٹی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ 2 لڑکیوں کی کلاس آپس میں میچ نہیں کرتی ہے۔ پھر فیصل چونکہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں تو پھر ان کے سٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی ملیحہ ان کو میچ نہیں کرتی ہے اور فضا جو ہوتی ہیں وہ فیصل کے ساتھ سیریس نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جو فیصل کا رویہ ہوتا ہے
وہ دونوں دوستوں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر لیتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کی جو دوستی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملیحہ کو لگتا ہے کہ فضا بے وفائی کر رہی ہے فیصل سے، اور فضا واقعی میں ان سے سیریس ہوتی نہیں، اور فیصل کو لگتا ہے کہ ملیحہ جو ہے وہ غلط بول رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ اینڈ میں پھر فیصل کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ فیصل کے ساتھ کون سیریس تھا اور کون نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کو ملیحہ مل پاتی ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ خود کسی کے ہو پاتے ہیں۔ تو ڈرامے کا جو میسج ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کے غلط فیصلے یا غلط رویے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں، رشتوں میں توازن نہیں رہ پاتا، اور وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو اپنے کیے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ ڈراماز تھے جن میں عدنان صدیقی نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ تو مائرہ آپ بتائیے کہ آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھیں گی، اور ہمارے لسنر سے بتا سکتے ہیں آپ کو کیسی لگی ان تینوں ڈراموں کی سٹوری۔ بالکل اکثر ایسا ہے کہ اب ہم اگر دیکھیں نا تو ان تینوں ڈراموں میں ہمیں سٹوریز بڑی ہی ریئلسٹک تھیں، پریکٹیکل تھیں، اور پاکستان کے جو ڈراماز ہیں نا ان کی اچھی بات بھی یہی ہے کہ اس میں جو بھی سٹوری ہوتی ہے نا اس کی اینڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ بس بھئی ہیپی اینڈنگ ہو گئی، سب آپس میں مل گئے، سب کچھ اچھا ہو گیا، سب نے ایک دوسرے سے معافی، مطلب میجورٹی ہوتی بھی ہے، لیکن عدنان صدیقی کے ابھی تک ہم نے جتنے بھی ڈرامے آپ نے ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کی ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہے۔ جس طرح دام میں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ ہی سٹارٹ میں ان دونوں کو ورگل آتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو خود ہی یہ سمجھ نہیں آ رہی فیصل کو کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے دو کشتیوں کا سوار تو ہمیشہ ڈوبتا ہے، اور پھر وہ اینڈ پہ ڈوبے ہیں۔ تو ان سٹوریز کی جو اینڈنگ ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے، اس سے لیسن بھی سیکھ سکتے ہیں وہ کہ ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ خوشی خوشی اینڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم کچھ غلط فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے۔ تو ہم تینوں ڈراماز ہی دیکھ رہے ہیں، اور ان تینوں کی جو کہانیاں ہیں وہ تقریباً سب کی ایک جیسی ہی ہیں کہ اس میں اینڈ پہ ہیرو کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن عدنان صدیقی کے بہت سارے ڈراماز ایسے بھی ہیں جس میں انہوں نے کافی کچھ حاصل بھی کر لیا۔ ڈراموں کی سٹوریز بھی بہت اچھی ہیں۔ لسنرز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو جب بھی وقت ملے تو آپ لوگ اپنے یوٹیوب پہ جہاں پہ دیکھنا چاہیں آپ لوگ کے لیے ایزی ہو تو وہاں پہ آپ لوگ یہ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈرامہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ اس سے ریلیٹڈ فیس کرنا پڑ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ نے ان سے بچنا ہے تو آپ ضرور یہ ڈرامے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ دیکھیں تو ہمیں پھر سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ وہ کبھی نہ کریں۔ جو شخص ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے مائرہ، ہم اس کی بات کبھی بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ مائرہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے میجورٹی جو ہے اکثر وہ یہی کرتی ہے، جب ہمیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے تو ہم جب تک اس کو خود سے ایکسپیرینس نہیں کر لیتے نا ہم اس چیز سے باز نہیں آتے، اور جب ایکسپیرینس کرنے کے بعد وہ چیز واقعی ہی میں غلط ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم ڈراماز دیکھ رہے ہوں، اگر آپ کی ہابیز میں ہے کہ آپ اچھے ڈراماز کے شوقین ہیں یا آپ کو پسند ہے ایسی کہانیاں، تو آپ ان سے ایک سبق بھی ضرور حاصل کریں۔ صرف ڈرامہ کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دینا، بلکہ آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آپ زندگی میں ایسا تو کچھ نہیں کر رہے، یا آپ سے یہ سٹوری ریلیٹ تو نہیں کر رہی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کردار ایسا ہے جو خصوصیات آپ اپنے اندر بھی محسوس کریں تو آپ اس کو ضرور منیمائز کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ایکسپیرینس سے ضرور لرن کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کچھ کامنٹس ہیں ہمارے پاس، ان کو جلدی جلدی شامل کرتے ہیں۔ ہمیں امرہ افضل سن رہی ہیں کراچی سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مائرہ کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ کنٹینٹ بہت اچھے سے ڈیلیور کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ امرہ افضل۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مدیحہ فاطمہ ہیں، یہ بھی کراچی سے ہیں اور وہ بھی شو کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں کنول اختر، یہ بھی کراچی سے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ صبور علی کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ بتائیں کیونکہ ان کو صبور علی بہت پسند ہے۔ جی بالکل کنول، ہم کوشش ضرور کریں گے کہ صبور علی کے حوالے سے بھی ہم لوگ اپنا ایک شو پلان کریں۔
تو انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو صبور علی کے حوالے سے بھی انفارمیشن سننے کو ملے. تو مائرہ یہ ہمارے پاس کچھ کامنٹس تھے. آج مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کراچی والوں نے بہت زیادہ سنا ہے, سو تھینک یو سو مچ کراچی والوں. اسی طریقے سے ہمیں سنتے رہیے. مائرہ کیا خیال ہے, پھر ہم اجازت چاہیں اپنے لسنرز سے؟ بالکل اقصیٰ، ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ ہم اجازت چاہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جائیں گے تو ہی نیا کانٹینٹ آپ کے لے کر آئیں گے، اور ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیکسٹ ایکٹر کو ڈسکس کریں گے. اب وہ بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ ہم کس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اسی طرح سے انجوائے کریں، اپنے نیو ایئر کو انجوائے کریں. اور ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. مائرہ عارف کو اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹھیک ہے لسنرز، تو میں بھی آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور مجھے اور میری نئی صبح ویب ریڈیو ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اکثر زیادہ از سائننگ آف. فی امان اللہ.